अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ अहमदानी। कुछ अहम ख़बरों और उनकी तफसील जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सबसे बड़ी और अहम ख़बर ये थी कि आज भी इमरान ख़ान को जेल में अप्रोच किया गया है, उनसे एक मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के ज़रिए एक ऑफ़र की गई है इमरान ख़ान को, और आगे से इमरान ख़ान ने एक और डिमांड रख दी कि ठीक है, मैं 24 नवंबर का एहतजाज जो है वो मौखर करता हूँ, आप मेरी ये डिमांड पूरी कर दें। तो इसके ऊपर बात करेंगे तफसीलन। और हाँ, एक और अहम चीज़ और दिलचस्प चीज़ ये है कि एक बड़ी डेवलपमेंट जो कल हुई, एक केस में हुई और फिर उनके ऊपर एक और केस डाला गया। ये सब हुआ क्यों? रिलीफ क्यों दिया गया? एक और केस क्यों डाल दिया गया? ये एक बड़ा दिलचस्प चीज़ थी जो हमें समझने की ज़रूरत है। इसके ऊपर तफसील से थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और अवाम जो है वो तपी हुई है। वो किस लिए तपी हुई है जनाब? एक वीडियो आती है, वायरल होती है कि शहीद नौजवान हैं, शहीद फ़ौज के जवान हैं, उनको दूसरे जवान जो हैं वो गधा के ऊपर एक, मतलब उसके पीछे कोई रेड़ी भी नहीं है, सिंपल एक मतलब गधा है, उसकी जान के ऊपर मतलब कुछ बोरिए बांध कर उन शहीदों को जो है वो लाद कर बाहर लाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, मतलब किसी सड़क की तरफ या किसी मतलब आबादी की तरफ लाया जा रहा है। तो अवाम जो है वो उसके ऊपर बहुत एहतजाज कर रही है। आखिरी खबर हमारे पास ये होगी कि मोहसिन नकवी जो हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने दरख्वास्त दी कि 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो इस्लामाबाद में नहीं होना चाहिए। पहली खबर से शुरू करते हैं कि इमरान खान को आज भी जेल में अप्रोच किया गया और एक अहम मुलाकात हुई है। इस अहम मुलाकात में इमरान खान को कहा गया है कि आप जो है ना वो एहतजाज जो 24 नवंबर वाला होना है, इसको आप दिसंबर के पहले हफ्ते में ले जाएं या 10 दिन 12 दिन आगे करके लेके जाएं। और ये मुलाकात हो सकता है गंडापुर ने ये उनका पैगाम पहुंचाया हो सकता है कोई और अफसर जो हैं वो जेल में गए हों, हो सकता है पैगाम ये अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट ने ही पहुंचा दिया हो। लेकिन एक चीज़ जो कन्फर्म बात मैं कर रहा हूं वो ये मुलाकात हुई है, इमरान खान को ऑफ़र की गई है। और इसका बहुत बड़ा सबूत जो है ना वो मैं ये पेश कर रहा हूं कि आप जानते होंगे हसन अयूब एक सहाफ़ी हैं, रावी अलमारूफ रावी, तो वो भी ये खबर दे रहे थे कि अडियाला जेल में आज भी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है। और आपको पता है हसन अयूब वो जो इमरान खान के सख्त मुखालिफ हैं, तो मैं ये खबर ऐसे नहीं दे रहा। तो इमरान खान ने आगे एक डिमांड रख दी। और अच्छा, इस डिमांड से पहले ना मैं कल की जो है वो कार्रवाई वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि जो डिमांड है ना इसका ताल्लुक कल की खबर से है, फिर ये आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। कल आप सब लोगों को पता है कि तोशाखाना 2 में इमरान खान की ज़मानत होती है, ठीक है। अब ज़मानत क्यों होती है मालूम है? क्योंकि उससे पहले गंडापुर जो है ना वो एक पैगाम पहुंचा कर गए थे इमरान खान को कि वो कह रहे हैं तमाम केसेस में रिलीफ मिल जाएगा, आप बाहर आ जाएंगे, आपके जो कैदी हैं वो बाहर आ जाएंगे। इमरान खान ने कहा था कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बाहर नहीं आना चाहता। जो चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, लाइक हमारे जो कुछ कारकुन हैं बेगुनाह, हमारे कुछ लीडरान हैं बेगुनाह, ये जो कुछ गैरानी चीज़ें हो रही है इसको बंद करना चाहिए सबसे पहले। तो कल जो है ना वो इमरान खान को तोशाखाना 2 केस में ज़मानत दिला दी गई, एक बिपर के तौर पे कि देखो हम वो चीज़ें करने लगे हैं, ये आपको ज़मानत मिल गई है। अब कल ही के दिन उनको ये तवक्कुआत भी थी कि देखें आपको ज़मानत जो है हमने तोशाखाना 2 में दिलवा दी है, अब जो आप है ना वो ये कर दें कि अपने कारकुनान को, अपनी जमात को एहतजाज मौखर करने की कॉल दे दें। इमरान खान ने वही वाज़े कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ये चीज़ें डिमांड ही नहीं की। मैंने नहीं कहा कि मुझे केस में जो है वो क्या कहते हैं सहूलत दो या मुझे इस चीज़ में फेवर दो। मैंने ये कहा ही नहीं। मैंने कहा है कि मेरे जो कारकुनान हैं उनको बाहर करो, जो बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं उनको बाहर करो, जो लीडरान जेलों में बंद हैं उनको बाहर करो, और जो कुछ मुल्क में गैरानी हो रहा है उसको बंद करो। मैंने ये अपनी रिहाई की डिमांड नहीं रखी। तो जब ये चीज़ एस्टेब्लिशमेंट ने देखी कि मतलब इसको एक केस में ज़मानत भी दिलवा दी इमरान खान को, और हमने कहा कि अब एहतजाज मौखर कर दो, वो चीज़ भी ये नहीं मान रहा है, तो कल ही उसके ऊपर एक रावलपिंडी थाना जलाओ घिराव का केस डाल दिया गया। अच्छा, वो भी बड़ा मुज़हिका खेज़ है। अब वो कैसे मुज़हिका खेज़ है? 5 अगस्त 2023 को इमरान खान जाते हैं जेल में। अब 5 अगस्त 2023 से इमरान खान एक दिन भी बाहर नहीं आया जेल से।
نہ ان کی کوئی آڈیو باہر آنے دی گئی ہے، نہ اس کی کوئی ویڈیو باہر آنے دی گئی ہے، نہ اس کا کوئی پیغام باہر آنے دی گئی ہے، نہ حتیٰ کہ اس کی تصویر، یہاں تک کہ باہر میڈیا کے اوپر اس کا نام لینے پر پابندی، آپ سب کو پتا ہے۔ تو پھر بھی یعنی 28 ستمبر 2023 کا کیس اس کے اوپر ڈال دیا گیا، یعنی ایک 1.5 مہینے سے بھی اوپر کا وقت ہے۔ اب ایک انسان جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کی نہ آڈیو باہر آتی ہے، نہ ویڈیو باہر آتی ہے، نہ اس کو کوئی پیغام باہر آتا ہے، نہ وہ خود باہر آیا ہے آج تک 5 اگست 2023 سے۔ تو اس کے اوپر وہ کیس ڈالنا یہ ایک مضحکہ خیز چیز تھی، اور جب پولیس کو جا کر یہ کیس ڈالنے کا کہا گیا تو پولیس نے بھی آپ یہ دیکھیں کہ مان لیا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ وہ کیس پھر جاتا ہے عدالت میں، اور عدالت میں جو جج صاحب بیٹھا ہوتا ہے وہ جج صاحب بھی اس کے اوپر ریمانڈ دے دیتا ہے۔ مطلب جج صاحب بھی نہیں سوچتا کہ ایک بندہ جس کی نہ آڈیو باہر آتی ہے، چلو اس نے کسی کو کہا ہوگا جا کر حملہ کر دو، اس طرح کیس ہو سکتا ہے، لیکن نہ اس کی آڈیو باہر آتی ہے، یا پھر عمران خان نے ویڈیو کے ذریعے کسی کو پیغام دیا ہو کہ بھائی جاؤ اس تھانے کے اوپر حملہ کر دو، نہ تو عمران خان کی ویڈیو باہر آ رہی ہے، نہ عمران خان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے کوئی پیپرز باہر آتے ہیں، حتیٰ کہ جو ملاقات کے اوپر جاتے ہیں ان سے پیپر لے لیے جاتے ہیں، پین پینسل کچھ بھی ہوتا ہے، ہر ایسی چیز جو الیکٹرانک ہے یا کچھ چیز لکھ سکتی ہے وہ سب چیزیں، مطلب خالی کپڑے ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب وہ جو ہے ان کے کوئی پیغام بھی باہر نہیں آ رہے، خط بھی باہر نہیں آ رہا، لیٹر بھی باہر نہیں آ رہا، آواز بھی باہر نہیں آ رہی، ویڈیو بھی باہر نہیں آ رہی، کوئی ان کی آواز بھی باہر نہیں آ رہی، تصویر بھی باہر نہیں آ رہی، تو اس نے کیسے کسی کو پیغام دے دی کہ جاؤ تھانے کے اوپر حملہ کر دو؟ اور جج صاحب نے یہ بغیر سوچے ریمانڈ دے دیا ہے 5 دن کا۔ تو اصل میں یہ چیز کل کی ڈیولپمنٹ سے جڑی ہوئی تھی کہ عمران خان مانا نہیں، اس نے مؤخر نہیں کیا احتجاج، تو اس کا غصہ اگلے کیس پہ نکال دیا کہ بھائی یہ لو، اگر تم یہ چیز نہیں کرتے تو ایلو پھر ہم نے اگلا کیس ڈال دیا ہے، کر لو جو کچھ کرنا ہے، وہ جیسے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر فیصل ووڈا کہتے ہیں۔ اچھا، آج جو ہے نا جو ڈیمانڈ عمران خان نے رکھ دی، میں واپس آج کی کارروائی پہ آ گیا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ میری ڈیمانڈ جو ہے نا وہ وہی کل والی ہے، آپ 10 دن چاہیں میں 10 دن آگے کر لوں گا، آپ چاہیں 1 مہینہ آگے کر لیں، میں 1 مہینہ احتجاج آگے کر لوں گا، میں جیل میں بیٹھا ہوں، مجھے اس چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جو لوگ کارکنان جو بے گناہ جیلوں میں اس وقت قید ہیں، یا ملٹری کورٹس میں ہیں، یا ظلم و ستم باہر جو ہو رہا ہے، اس کو فوراً بند ہونا چاہیے۔ تب جو ہے میں دیکھوں گا کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تو میں احتجاج جو ہے وہ مؤخر کرنے کی کال دے دوں گا یا آگے کرنے کی کال دے دوں گا۔ تو عمران خان جب نہیں مانا، آج بھی وہ نہیں مانا، تو پھر اب ان کے اندر ایک اضطراب ہے کہ عمران خان کا توشہ خانہ 2 بھی کیس ختم کیا ہے، اب ایک کمزور کیس بھی ہے جو کسی ایماندار جج کے سامنے گیا تو وہ بھی اڑ جائے گا، باقی رہ گئے وہ 9 مئی کے کیسز، وہ ویسے بھی مطلب ان کے کوئی ثبوت نہیں آج تک، مطلب 1.5-2 سالوں میں اس کا کوئی ثبوت جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکا۔ اب وہاں پر جو ہے وہ مشکل آ سکتی ہے ان کو، اور ان کو غصہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھیں اس کو توشہ خانہ 2 میں ریلیف دیا ہے، لیکن عمران خان نے کہا میں نے نہیں مانگا تھا، میں جیل میں بیٹھا ہوں تو عمران خان نے آج بھی وہی ڈیمانڈ دہرا دی ہے کہ احتجاج آپ چاہیں گے تو 1 مہینہ بھی آگے ہو جائے گا، لیکن بات وہی ہے کہ اس وقت کارکنان کی رہائی ہونی چاہیے، ملک میں جو کچھ چل رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ملک میں مطلب ہمارے جو لیڈران قید ہیں ان کی رہائی ہونی چاہیے، میں جیل میں بیٹھا ہوں، اس نے اپنی رہائی کی ڈیمانڈ نہیں رکھی ہے۔ تو اگلی خبر پہ آتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت بہت ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، لوگوں کے جذبات جو ہیں ظاہر ہے ان کو ٹھیس پہنچتی ہے، لوگ مطلب ایک ادارہ ہے پاک فوج کا، اس میں جو سپاہی ہیں، یقین مانے میں خود ہمدردی رکھتا ہوں، جو اوپر کے لیول کے لوگ ہیں وہ کرپٹ بھی ہوں گے، وہ مطلب سیاست میں بھی انوالومنٹ ہوگی، وہ لیکن جو مطلب ایک بندہ سرحد پہ کھڑا ہے، جو ایک بندہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، اس کو گولیاں لگتی ہیں، وہ شہید ہو جاتا ہے، تو وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ پاکستانی ہیں۔ تو جب ان کو اس طرح سے گدھے کے اوپر لاد کر ان کو باندھ کر لایا جائے گا تو عوام غصے میں لگ رہی ہے اور یہ لوگ جو ہے نا وہ پیچھے مڑ کے جو ہے نا وہ پیچھے ثبوت ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں اب چارٹرڈ طیارہ جو ہے نا ایئر فورس کا، وہ مریم نواز کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کی سرجری کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ سپیشل مریم نواز کو اٹھاتا ہے، مریم نواز کو اٹھا کر جناب وہ چلا جاتا ہے جنیوا، اسپیشلی وہاں جا کر اس کی سرجریاں کرواتا ہے، واپس آ جاتا ہے، وہ لندن چلے جاتے ہیں، ان کو لندن چھوڑ کے آتا ہے، لندن سے واپس لاہور لے کے آتا ہے،
تو ان کی موجیں اور مزوں کے لیے تو ایئر فورس کے طیارے ہیں، لیکن جو جوان شہید ہوتے ہیں تو ان کے لیے گدھے ہیں، ان کے لیے خچر ہیں، ان کے اوپر لاد کر جو ہے وہ جوانوں کو لایا جا رہا ہے آبادی کی طرف۔ تو یہ واقعی ایک دل خراش چیز ہے، لوگوں کو افسوس ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے پیارے ہیں، ہمارے اپنے ہمارے اپنے رشتہ دار بھی پاک آرمی میں ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کا پیارا جو وہ شہید ہو جائے اور اس کو اس طرح سے جو ہے وہ سلوک کیا جائے، اور بعد میں ہمارے ساتھ کیا گزرے گی آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ مطلب ایک فوج کا جوان جو ہے اس کو ایک قومی اہمیت ہوتی ہے اس کی۔ تو لوگوں کے دل دکھے ہیں، یہ سوچنا چاہیے ہمارے اداروں کو کہ اچھا خاصا بجٹ لیتے ہیں وہ، اور اس کے اوپر خاص توجہ دینی چاہیے۔ اور میں آخر میں بات کروں گا آج محسن نقوی۔ اچھا محسن، یہ بڑی دلچسپ چیز ہے، اچھا سنیں۔ اب خوف اتنا ہے 24 نومبر کے احتجاج کا کہ محسن نقوی وہ خود پٹیشنر بن کر، مطلب درخواست گزار بن کر وہ چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی عدالت میں، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر کوئی مطلب میرے حق میں آرڈر دے سکتا ہے تو وہ عامر فاروق صاحب ہیں۔ اب وہ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو احتجاج ہیں وہ اپنے علاقے میں کریں، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، اسلام آباد میں نہ آئیں۔ محسن نقوی سے مجھے پوچھنا یہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر علاقے کا بندہ اپنے علاقے میں احتجاج کر لے، تو پھر کیا خیال ہے نقوی صاحب، وہ اسلام آباد میں احتجاج کر لیں، راولپنڈی والے راولپنڈی میں احتجاج کر لیں، پھر وہ بھی آپ کہیں گے کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بندہ، اور اس نے ایک بیان دیا ہے، اور اس نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے، ہم احتجاج کرنے والے کو روکیں یا اس میں اپنا دہشت گردوں کو روکیں۔ یہ بڑا شرمناک بیان ہے، یعنی احتجاج کرنے والوں کو آپ نے روکنا ہی کیوں ہے؟ ایک پرامن احتجاج کو یہ دہشت گردی کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ اب کسی اندھے کو یا کسی بے عقل کو بھی معلوم ہے کہ سب سے اہم چیز روکنے کے لیے کیا ہے، ظاہر ہے دہشت گردی کو روکنا ہے۔ آپ کی سب سے پہلی چوائس جو ہے نا وہ ہونی چاہیے دہشت گردی کو روکنا۔ پرامن لوگ آ رہے ہیں، احتجاج کے لیے بیٹھ رہے ہیں، وہ کسی کے اوپر حملہ نہیں کر رہے، وہ کسی کی چیز کو توڑ پھوڑ نہیں رہے، وہ انہوں نے ایک جگہ پر بیٹھنا ہے، بیٹھنے دیں۔ اب احتجاج کو روکنا ہے یا دہشت گردی کو روکنا ہے؟ احتجاج جو ہے وہ دہشت گردی ہے یا دہشت گردی ہے وہ احتجاج ہے؟ آپ کے ملک کا یہ وزیر داخلہ اور اس کا یہ I'm sorry to say that کہ مینٹل لیول ہے۔ اب عامر فاروق صاحب نے فیصلہ بھی جاری کر دیا، کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ احتجاج نہیں ہو سکتا۔ اب عامر فاروق صاحب جو ہے نا وہ بڑے مشہور ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جج کے طور پر، اس نے خود کہا کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ کس چیز کے لیے احتجاج نہیں ہونا یہ معلوم نہیں، کس آرٹیکل کے تحت احتجاج نہیں ہونا چاہیے یہ بھی معلوم نہیں ہے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ملک کا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے، لوگ پرامن آئیں، احتجاج کریں، لوگ نکلیں، اپنے مطالبات جو ہیں حکومت کے سامنے رکھیں۔ تو عامر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ جی احتجاج نہیں ہوگا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس آرٹیکل کے تحت، کس قانون کے تحت نہیں ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو بہت کنفرم ہے وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے نا وہ نہیں ماننے والی ظاہر ہے۔ عوام تو آئے گی، عوام کے اوپر یہ شیل مارے ہیں، ڈنڈے مارے ہیں، لاٹھیاں مارے ہیں، یہ جنون ہے پاکستان تحریک انصاف کا، آپ کو سب کو پتہ ہے۔ عوام آئے گی، بڑی تعداد میں آئے گی، پھر عامر فاروق صاحب کہیں گے دیکھیں میرے آرڈر کے خلاف، آپ کے آرڈر تو پہلے بھی متنازع ہیں، کسی قانون کے اوپر نہیں ہیں، آپ نے پھر ایک اور آرڈر نکال دیا جو ہے کسی قانون کے آرٹیکل میں نہیں ہے۔ مطلب ایک جج یہ چاہے کہ بھائی یہ چیز ہونی چاہیے تو وہ تو نہیں ہو سکتی نا، مطلب ایک جج چاہے یہ ہونی چاہیے، میری خواہش ہے، خواہش کے مطابق تو نہیں دے سکتا نا، قانون کے مطابق دے سکتا ہوں۔ پاکستان کے آرٹیکل میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ لوگ یہاں اس شہر میں احتجاج کے لیے نہ آئیں، احتجاج وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کچھ خبریں تھیں اور ان کی تفصیل تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اور آخر میں ایک اہم چیز جو میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ میں کوشش کروں گا آج سے کہ متواتر جو ہے وہ ویلاگ کروں، کیونکہ کل میں گیا تھا پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے ورچوئل جلسہ میں، تو وہاں سٹریم یارڈ کی لنک جو ہے وہ مجھے بھیجی گئی تھی، میں وہاں پر گیا اور وہاں پر جاتے ہی مطلب پورا ایک جیسے کہتے ہیں کہ انٹرفیس ہوتا ہے، ساتھ میں کمنٹس چل رہے ہوتے ہیں، جتنے پلیٹ فارمز پہ اوپر لائیو چل رہا تھا، مطلب فیس بک کے اوپر لائیو چل رہا تھا، یوٹیوب کے اوپر لائیو چل رہا تھا، ایکس کے اوپر لائیو چل رہا تھا، ادر پلیٹ فارمز انسٹاگرام کے اوپر میرے خیال سے لائیو چل رہا تھا۔ تو میں جب بیٹھا ہوا تھا ساتھ میں کمنٹس پڑھ رہا تھا تو لوگ پوچھ رہے تھے کہ آصف کون ہے، یوٹیوب کے اوپر جو کمنٹس آ رہے تھے
تو میں لائک ایک سرپرائز ہوا کہ لوگ یوٹیوب کے اوپر مجھے نہیں جانتے، مطلب کہ اچھی خاصی کمیونٹی یوٹیوب کے اوپر متواتر رہتی ہے جن کو مطلب میرا نہیں پتہ ہے. تو مجھے لگا، فیل ہوا کہ میں ٹک ٹاک، فیس بک، ایکس کے اوپر کام کرنے کے بجائے اب یوٹیوب پہ بھی آنا چاہیے. ویلاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.